बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज सुप्रीम कोर्ट का पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म सामने आ गया। इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे कालादम करार दे दिया गया है। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान जो है उनकी तरफ से कर दिया गया है, लेकिन क्या अभी भी इस पर कुछ ऑप्शन जो हैं वो खुले हैं? क्या हुकूमत के पास ऑप्शन हैं? क्या रिव्यू अपील का कोई ऑप्शन हो सकता है और उससे कोई नतीजा निकल सकता है? जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी ऑप्शन ज़ेर गौर हो सकता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी के हवाले से भी यकीन जो सियासतदान हैं वो इशारे दे रहे हैं, चाहे उनका नून लीग से ताल्लुक है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जो है वो भी कल तलब कर लिया। मियां नवाज शरीफ ने हमसे कुछ देर पहले बड़ी खुसूसी गुफ्तगू की है इस अदालती फैसले के ऊपर, उस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा जी प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी के हवाले से, उनकी मुल्क के लिए जो खिदमात हैं उनकी एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी जो है दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब फाइनली फैसला जो है वो हमारे सामने आ चुका है और 14 मई को एक बार फिर से अदालत ने जो है अब वो इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम करार दे दिया। देखिए गुजारिश ये है कि फैसले के अंदर हैरानी का तो कोई एलिमेंट नहीं था, मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था बल्कि कतई था और पहले से तय था, वही आया है। लेकिन ये जिस तरीके से फैसला आया है कि 9 रुकनी बेंच से बात शुरू होने वाली जो है वो अल्टीमेटली 3 रुकनी बेंच के ऊपर ख़त्म हुई है, और ये एक खुला इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम का अमल जो है न सिर्फ शदीद है बल्कि बिल्कुल वाज़ेह है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जिस तरह के हमने रद्द अमल अब तक देखे हैं, सोशल मीडिया का हवाला दे लें तब भी जो टॉक शोज़ में बात हो रही है, वो भी जो लोग सियासी बयान दे रहे हैं, वो भी कोई कह रहा है कि ये इमरानदार अदलिया जो है उसका फ़ैसला है, तो कोई कह रहा है कि जनाब ये जो है ये तो इंसाफ़ी जजों ने फ़ैसला किया है। तो ये इस तरह के कमेंट्स कभी नहीं आया करते थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले से। ये किस तरफ इशारा है? मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज़्यादा लफ्ज़ ज़ाया ना किए जाएँ तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की अब तकसीम जो है वो इसलिए वाज़ेह हो गई है कि बंदियाल साहब के साथ 6 जजेस हैं, जिसका मुज़ाहरा आज उस वक्त हुआ जब उन्होंने एक बेंच बना के काजी फाइज़ ईसा की तरफ से जारी होने वाले हुक्म को उड़ा के रख दिया, यानी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उन्होंने। तो बाकी के जो जजेस हैं काजी फाइज़ ईसा एंड अदर्स, वो उनकी तादाद 8 है। अच्छा, इतनी वाज़ेह तकसीम भी कभी सुप्रीम कोर्ट की मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखी है। इससे जजेस क्या स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं वो मेरी समझ से तो बालातर है। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये कमज़ोरी की निशानी है, और कमज़ोर जजेस जो हैं वो कमज़ोर फैसले करते हैं। अब ये तो तारीख़ दान तय करेगा कि ये फ़ैसला तारीख़ के एतबार से कैसा था। ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इन फ़ैसलों की या इन जैसे फ़ैसलों की ना कानून की किताबों में कभी पजीराई हुई है और ना ही कानून में महारत रखने वाले लोगों ने कभी उसको अप्रिशिएट किया है। वो चाहे भुट्टो साहब की हैंगिंग का फ़ैसला हो या नवाज शरीफ साहब के नाहल करने का फ़ैसला हो, ये जिन हालात में हुए, जिस तरह से हुए, ये तारीख़ आज भी इन फ़ैसलों का मातम कर रही है। और इस फ़ैसले के बारे में क्या होगा वो मैं अभी प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसे किसी सूरत भी एक आसन फैसला करार नहीं दिया जा रहा। सही। अच्छा बुखारी साहब, बेंच का टूटना, जजेस की तादाद का कम होना, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल एक फ़ैसला भी हमारे सामने मौजूद है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि अगर इस तरह की डिवीज़न है और सारी जो चीज़ें इर्द गिर्द इसके चल रही हैं, इख्तिलाफ राय है, बेंच टूटता है, उसके बाद भी एक फ़ैसला आ जाता है, उस फैसले की फिर जो हैसियत है, क्या कानूनी हैसियत तो नहीं बदलती? वो तो वही रहती। देखिए गुजारिश ये है कि फ़िलहाल तो एज़ ऑफ टुडे इसकी कानूनी हैसियत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया है। लेकिन नहीं, मतलब वो हैसियत तो वही रहेगी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ ना, वो हैसियत उस तरह से नहीं रही ना, इसलिए कि सबसे पहले तो उसको काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। अभी मुतल्लिका पार्टियों का रिएक्शन जो है वो बाद में लेते हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत वक्त जिसने अमल करना है इस फैसले पर, उसने इसको मुस्तरद कर दिया है। ऑप्शन जैसा आपने कहा बिल्कुल मौजूद है कि वो रिव्यू पिटिशन में जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू भी तो इसी पैनल ने करना है ना। तो उससे क्या फैसला आएगा? ये एक्सरसाइज विल बी इन फ्यूटिलिटी, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि जी ये फ़ैसला किया गया है किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को बेनिफिट कराने के लिए, उनकी
مطلب ہے دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے، یہ وہ ایلیگیشنز ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ مائی ایڈیٹوریل ججمنٹ، دس از وٹ پیپل آر سیئنگ. اب وہ کون سی پارٹی ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ تحریک انصاف ہے. وہ کون شخص ہے؟ وہ عمران خان ہے. یہ ساری چیزیں بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں. لیکن جو دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ فرض کیجیے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلہ تو پنجاب اور کے پی کے دونوں الیکشنز کے بارے میں تھا، تو یہ ڈیٹ صرف ایک صوبے کی کیوں دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست دیں آپ، تو اس کے اوپر بھی ڈیٹ جو ہے دیکھیں نا، اصل مسئلہ ہے تخت لاہور کو فتح کرنے کا، کیونکہ یہ بات تاریخی اعتبار سے طے ہے کہ وہی جماعت مرکز میں حکومت بنائے گی جس کی پنجاب میں پرفارمنس بہتر ہوگی. یہی کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں. پنجاب سے ان کو جو ایک ہاری ہوئی پارٹی تھی اس کو جتوایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ یہاں کے بغیر حکومت بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیٹیں باقی 3 صوبوں کی سیٹوں ٹوٹل سیٹوں کے آلموسٹ برابر ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں پہلے بھی شاید ہوئے ہوں گے، لیکن اتنی گھمبیر نوعیت کے فیصلے ہم نے نہیں دیکھے ہیں. لہذا ان فیصلوں کے بارے میں پھر بعد میں مورخ کیا لکھتا ہے اور آنے والی جنریشن اس کو کیسے لیتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. آج تک بھٹو صاحب کے فیصلے کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ بھٹو صاحب تو آج بھی وہ کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، وہ تو واقعی زندہ ہے. وہ جنہوں نے اس کو مارا تھا وہ کہاں گئے؟ کتنوں کی برسیاں منائی جا رہی ہیں، کتنوں کی قبروں پہ جا کے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ تاریخ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فیصلے خود کرتی ہے. میں ذرا پنجاب والی بات تھوڑی سی اور واضح کرنی ہے. اب اس وقت جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ خانستان ہے. اچھا. اور کچھ کہہ رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ خانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. چاہے عدلیہ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ کو پرسیپشنز کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن بن رہے ہیں. اب آ جائیے جناب کہ اس کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے ریاکشنز بخاری صاحب. نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب فائنل ہے 14 مئی کو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چاہے اس کے پھر کچھ بھی اس کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہے. وزیر قانون نے آج بھی کہا ہے کہ فیصلے سے متعلق سیاسی اور آئینی بحران جو ہے، یہ الیکشن سے متعلق فیصلہ تو ہو گیا، یہ مزید سنگین ہو جائے گا چاہے اس کے جو ہے نتائج کچھ بھی آئیں. میرے خیال سے اگر آپ کیبنٹ کی طرف سے جو ریجیکشن آئی ہے اس کو اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ غیر آئینی ہے اور ناقابل عمل ہے، اس لیے اس کو مسترد کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ تو ایسے نہیں کرنا. اب دیکھیں نا، ابھی الیکشن کمیشن کا ریئیکشن آنا باقی ہے. ابھی فورسز جو مین پاور مہیا ہونی تھی سیکیورٹی کے لیے، ان کی جو سرب مہر رپورٹیں آئی ہیں، ابھی وہ بھی ریئیکشن دیں گے کہ جناب ہم نے تو آپ کو کہا تھا صورتحال بہت سنگین ہے، یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو وزارت خزانہ کی طرف سے آئے گا نہیں ہے جی ہمارے پاس 21 ارب روپے دینے کے لیے. ابھی تو بہت ساری منزلیں ہیں. تو یہ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں. دیکھیے، اگر حکومت اس فیصلے پر منوعن عمل کرنے نہیں جا رہی تو الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو رہے ہیں. اچھا. لیکن اگر بیٹر سینس پرویلز یا حکومت یہ سمجھے کہ اوپن فیلڈ نہیں چھوڑنی چاہیے کافی اپنے تحریک انصاف کے لیے اور وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لے تو منظرنامہ کچھ اور ہوگا. اب ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں بخاری صاحب، حکومت تو پہلے بھی تیار سے کہا جی دیکھیں جی ہم نے تو ووٹوں کی تقسیم بھی وہ ووٹوں کی ٹکٹوں کی تقسیم بھی کر دیا ہے. پھر پیپلز پارٹی کا بڑا واضح سٹانس ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ڈال تو الیکشن کمیشن کے سر پہ رہے تھے نا، وہ کراتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے پاس وسائل ہیں تو ٹھیک ہے. تو ابھی بھی کیا وہ تو تیار بیٹھے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم تیار ہیں. نہیں دیکھیں، میرے خیال سے الیکشن ہونے چاہیے، اس کے اوپر تو کوئی پارٹی کوئی لیڈر دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھ ہی نہیں سکتا. بھائی صاحب یہ تو ذرا ہاں گول بات ہے، یہی گول بات کی جا رہی ہے نا ہر طرف سے کہ جی ہم الیکشن کے تو خلاف نہیں ہیں لیکن کرانے بھی نہیں ایسی. یہی ہے نا منظرنامہ. لیکن ایک بات ذرا مجھے باریک سی یہاں کر لینے دیجیے. تحریک انصاف کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ 2023 ہے، 2018 نہیں ہے. اس وقت جن جن لوگوں نے جن اداروں نے سہولت کاری کی تھی، اب وہ ادارے آپ سے متعلق بھی نہیں ہیں، نہ وہ آپ سے متعلق ہونا چاہتے ہیں. اب سمجھیے نا میرا اشارہ کس طرف ہے. نہیں ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ اس صورت میں یہ ان کو متنبع کر رہے ہیں اگر کہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں. میں متنبع نہیں کر رہا، میں ان کو باور کرا رہا ہوں. اچھا، باور کرا رہے ہیں. ٹھیک کہ یہ صورتحال وہ نہ سمجھیں، کیونکہ آپ نے اپنے دور حکومت میں بھی 4 سال اور جب سے آپ اقتدار سے باہر نکلے ہیں تب سے بھی اب تک آپ نے
ووٹ بینک کے لیے, ووٹ کے پروسیس کے لیے, پولنگ ڈے کے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی تو آپ نے صرف مظاہرے کیے ہیں, ابھی تو آپ نے صرف مخالفین کی ایسی تیزی کی ہے, آپ نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے, آپ نے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہیں, آپ نے لانگ مارچ کیا, آپ نے سب کچھ کیا ہے. الیکٹرل ڈے ہے, ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اس کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا. یہ ضمنی الیکشن ہارنے کی بنیادی وجہ یہ ہے نون لیگ کی کہ انہوں نے کوئی کیمپیننگ ہی نہیں کی تھی. جو 20 حلقے تھے جہاں الیکشن ہوا تھا, وہاں شاید ایک شیخو پورہ میں جاوید لطیف صاحب نے جلسہ کرایا تھا, باقی تو اللہ کا نام تھا. تو بخاری صاحب وہ تو اب اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل اس سرکل سے باہر سمجھتے, وہ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے, ہر طرف تو عمران خان ہے, جلسے ہیں, جلوس اسی ہیں. غلط فہمی کے بارے میں میں انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جلوس میں لوگوں کا آ جانا, آپ کے گرد حصار بنا لینا, آپ کے ساتھ مل کے عدالتوں پہ چڑھائی کر لینا, ووٹ نہیں ہے. صحیح, ووٹ ایک اور چیز کا نام ہے. اچھا, وہ یہ بعید نہیں ہے کہ وہ کر پائیں, میں نے یہ کہا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے, میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کے سہولت کاروں کی نہ تعداد اتنی ہے, نہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے لیے بساط بچا سکیں. ٹھیک ہے, چلیں, بالکل سمجھ آ گئی. چھوٹا سا بریک لے لیں, آپ یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ, اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی رہنما کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے, مختلف لوگوں کے ریئیکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں, اور خاص طور پر بخاری صاحب, میاں نواز شریف صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر اپنا رد عمل دیا. دیکھیے, رد عمل کی بات ہم کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد. 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر الیکشن ہو ہی جاتے ہیں تو کیا باقی کی جو جماعتیں ہیں, اور خاص طور سے جو پی ڈی ایم کے اتحاد کی 13 جماعتیں ہیں, کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو آلریڈی اعلان کر دیا کہ جی ہم تو نہ صرف یہ کہ الیکشن لڑیں گے, بلکہ فریال تارپور نے باقاعدہ 7 ڈویژنوں سے ٹکٹوں کے لیے اپلیکیشنز مانگ لی ہیں. میرا نہیں خیال کہ نون لیگ بھی یہ غلطی کرے گی کہ اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کھلی فیلڈ چھوڑ دی جائے, تاکہ یہاں سے آرام سے وہ سویپنگ میجورٹی لے کے اور ہر طرف چھا جائیں. یہ بھی نہیں چاہے گی, تو وہ بھی تیار ہے. 2 بڑی جماعتیں تو تیار ہیں. تو طے یہ ہوا کہ الیکشن اگر واقعتاً ہونے جا رہے ہیں 14 مئی کو, تو پنجاب میں الیکشن بھرپور ہوگا. اچھا, اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, آپ نے دیکھا انہوں نے کئی جلسے کیے ہیں آنے کے بعد واپس. لیکن یہ بات بھی بہت حلقوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو پنجاب کا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. اچھا, اور یہ بات وزنی ہے, اس بات میں بہت وزن ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو بل پاس کیا ہے قانون کی صورت میں, قانون سازی کی ہے, کیا وہ پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں جا رہے ہیں تو کیا وہ دوبارہ اسمبلی پاس کر کے بھیجے گی, تو آٹومیٹیکلی وہ 14 دن کے اندر لا بن جائے گا. کیا اس لا سے, جیسا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک بندے کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, ایک بندہ بینیفٹ نہیں ہوگا. بہت سارے کیسز ہیں جو اسی طریقے کے فیصلوں کے تحت ہوئے تھے, جس میں نواز شریف صاحب کی نااہلی شامل ہے, جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی شامل ہے, اور بہت سارے فیصلے اس نوعیت کے ہیں. تو الیکشن کی فیلڈ کو تو میرا نہیں خیال کہ خالی چھوڑنے کی کوئی غلطی کرے گا. لیکن آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو مطالبہ اس وقت پی ڈی ایم کا اتحاد اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں, وہی مطالبہ آج کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس میں جماعت اسلامی نے بھی کر دیا ہے. اس کے جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 3 ججز کا یہ قابل قبول نہیں ہے, فل کورٹ کو کرنا چاہیے. تو وہ بھی بہت قریب آ گئے ہیں پی ڈی ایم کا جو سٹانس ہے اس کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب جائیے جناب, اصل میں اس فیصلے کے بعد اب بیٹل آف ورڈز از آن فرام بوتھ سائڈس, فرام دا پی ٹی آئی as well as from the rest of the alliance. کافی سخت قسم کی, کوئی نارمل بیٹل آف ورڈز نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اب جب تک الیکشن ہونے نہیں جا رہے ہیں, یہ بیٹل آف ورڈز ول کیپ آن, یہ اور شدت پکڑے گی. کافی سخت الفاظ انہوں نے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ سب کا ریئیکشن تو ہم سم اپ نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں, لیکن جو کی لوگ ہیں ان کی بات ہم کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو اپنی پوری داستان جو ہے اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتے ہوئے اسی سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا, اسی طرح ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, یعنی ڈسکوالیفائی کیا گیا اور پارٹی کے عہدے تک سے ہٹا دیا گیا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے یہ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے,
اس کا استعمال آج تک کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال سے بہت ویلڈ سوال ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے. دوسری اہم بات انہوں نے کی ہے کہ یہ فیصلہ نامنظور تو کیبنٹ نے بھی کر دیا ہے, میرے خیال سے آلموسٹ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ہو گیا ہے. تو ان کا یہ تقاضا ہے کہ اب ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس بھیجا جانا چاہیے جوڈیشل کونسل میں. سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ہم نے پہلے سنا کہ یہ وزیر قانون نے بھی کہا تھا, یہ وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا, رانا ثناء اللہ اور نذیر طاہر صاحب نے, اور اس کے اشارے اب ہمیں گورنمنٹ کے اہم سرکلز کی طرف سے بھی مل رہے ہیں کہ ریفرنس, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو انڈو کیا ہے اس کے خلاف تو شاید ریفرنس اب داخل ہو بھی چکا ہے. نہیں تو بخاری صاحب اگر یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دی کہ ہونا چاہیے تو پھر حکومت تو دیکھ لینا, وزیر اعظم صاحب ان کے بھائی ہیں تو اب تو نہیں, یہ تو ہوگا بالکل. میں نے کہا نا کہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ دائر ہو گیا ہے, ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ایک نئی صورتحال کو جنم دے گا کہ جب اس کو ریویو کریں گے تو وہ جوڈیشل کونسل میں پھر یہ 3 جج تو نہیں ہوں گے نا, ہاں پھر ڈیفرنٹ ہوں گے. ہاں, اور پھر سینئر ترین ہوگا قاضی فائز عیسیٰ. تو اس کی فیٹ آپ دیکھ لیں. مگر ہوگا کیا, پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر انڈے دینے, وہ وہاں سے اگر سائن کر کے بھیج دیں گے تو پھر بندیال صاحب بیٹھ جائیں گے. دیکھیں وہ لگے گا تو پروسیڈنگ ہوگی نا, بینچ بنے گا تو ریویو کرے گا نا اس کو. تو ایک تو یہ ہے. نہیں تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ان 3 ججز کے خلاف دائر ہو جاتا ہے تو تب تک وہ چیزیں کنٹینیو رہیں گی جو فیصلہ ان کی طرف سے دیا گیا, یا وہ بھی پھر ہولڈ پہ چلا جائے گا؟ نہیں, ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. اچھا, ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. ہولڈ پہ کچھ نہیں جائے گا. اچھا جی. اب دوسری طرف سے دیکھ لیجئے, ہم وہ ڈونگرے بساتے نظر آتے ہیں, چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں, چاہے وہ شاہ محمد قریشی صاحب ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ آئین کی فتح ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سچ کی فتح ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی درفنتنی بجا رہے ہیں, ان کا بھی خیال یہ ہے. ان کو تو ہر طرف عمران 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 نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مریم نواز کا ریئیکشن بھی بہت سٹرونگ ہے. انہوں نے بھی جو 2 باتیں کی ہیں کہ ایک تو وقت آ گیا ہے کہ جو سہولت کار ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ جیسے ادارے میں, ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. سے مراد یہی ہے کیونکہ آپ کوئی سے کیا کہتے ہیں مقدمہ تو نہیں درج کرا سکتے نا, ان کے خلاف آپ ریفرنس جو ہے, تو پھر یہ اسی ایکشن کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے, اب وہ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, آمریت ہے یہاں پر, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج وہ بھی بہت سٹرونگ بولے ہیں, انہوں نے بڑی طویل تقریر کی ہے جو میں نے اور آپ نے بیٹھ کے ریلیجیسلی سنی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تاریخ میں سپریم کورٹس کے ہاتھوں بہت سفر کیا ہے. انہوں نے پھر اپنے نانا کی جو ہینگنگ ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس فیصلے کے اوپر لان تان ہو رہی ہے, اس کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا ہے. یہ اصطلاح جو ہے بھٹو صاحب کے فیصلے کے اوپر ایجاد ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے ایک دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کو 3 سال تک آئین میں ترمیم کرنے کا حق دیا, جو دنیا کی کسی ملک, کسی بنانا ریپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوا, کیونکہ آئین میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے, اس کی میجورٹی کے پاس. بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بخاری صاحب, یہ میں ذرا سمجھنا چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو کس طرح سے مختلف لگ رہا ہے؟ کیا میں ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے. آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے ہم نے کئی دنوں سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے والے یہ تھے, تو پھر پی ڈی ایم کا حصہ تھوڑا ذرا پیچھے چلے جائیں تو یہ پی ڈی ایم کی تشکیل دینے والے بھی یہی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے, یاد ہے آپ کو؟ تو پھر ان دونوں نے منایا تھا نون لیگ کو, تو وہ تشکیل پائی تھی. پھر اس کے بعد توڑا بھی انہوں نے, یاد ہے اس کی آلموسٹ یہ چلی گئی تھی. اور اختلاف اس ایشو پر ہوا تھا کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر ہمیں تحریک چلانی چاہیے یا سڑکوں کے اوپر چلانی چاہیے. اور بالکل زرداری صاحب کے رول کو تو مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا پی ڈی ایم کا, جہاں تک بات ہے. پی ڈی ایم جو ہے انہی کے دم خم سے چل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششیں بھی ہیں, لیکن آف لیٹ میرا خیال ہے نون لیگ کی بھی کوششیں ہیں کہ اس اتحاد کو قائم رکھا جائے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اب آ جائیے جناب, وہ بھٹو بلاول صاحب کی جو بات ہم کر رہے تھے, انہوں نے متنبع بھی کیا ہے, وارن بھی کیا ہے, اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم
اس 3 ججز کے فیصلے کو تو بہرحال نہیں مانتے ہیں. اچھا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ٹوٹل ریجیکشن ہے اچھا لیکن ایز اے پارٹی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوگا تو پھر ہم حصہ تو ہم ماضی کی طرح سے اس کا بائیکاٹ کرنے کی غلطی دہرائیں گے نہیں. صحیح ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی دفعہ جب بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا تو پیپلز پارٹی باہر رہ گئی اور نون لیگ نے الیکشن لڑ لیا تھا, یاد ہے نا آپ کو. تو غلطی نہیں دہرائیں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی اپنی نہیں دہرائیں گے. اب آپ آ جائیے جناب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہے پہلے سے زیادہ شیر ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ان کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر بھی ایک نئی ذیل اور ایک نیا ولولہ ہوگا. آبویسلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے فیلڈ اوپن ہے اور اقتدار ساڈے ہاتھ آیا تے آیا. Will that be that easy or not? No, they believe in it. لگتا نہیں ہے, they believe in it. نہیں بخاری صاحب کیسے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نگران حکومت کے اوپر کم الزام تراشیاں کی ہیں. الیکشن تو انہوں نے کرانے ہیں بہرحال. تو پھر اب نہیں, اور اسی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں جس کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار ایک سے نہیں 100 مرتبہ وہی الیکشن کمیشن, وہی نگران حکومت. تو پھر اب آگے کیا نہیں دیکھیں نا, اگر نتیجہ ان کی مرضی کا نہیں آتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ جواز ہے کہ جی الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا ان کے ساتھ یا انٹرم گورنمنٹ ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ. یہ تو تیار رکھا ہوا ہے نا, تو جیب میں ہے کہ اگر ہماری مرضی کا نتیجہ نہ آیا یہ والا سائفر جیب میں, ہاں یہ والا سائفر جو ہے نئے سرے سے لگا دیں گے ہم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے انڈیکیٹ کیا تھا اپنے ابتدائیے میں بھی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جو اب بنتی جا رہی ہے خان صاحب کی, اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہم نے کرنی ہے. تو آپ سوال کر لیجئے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی, اور دوسرا ایک اور چیز جس کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں وہ یہ کہ وہاں سے تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں. ٹائم میگزین نے اپنے تازہ شمارے میں عمران خان کی حیران کن کہانی, اس کا نام ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہے جی کہ دی اسٹانشنگ ساگا آف عمران خان, مضمون شائع کرتے ہوئے انہیں پاکستان کا سب سے مقبول ترین سیاستدان قرار دیا ہے. تو تعلقات تو میرے خیال میں یہ وہی امریکن نہیں ہے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ سازش کی انہوں نے مل کے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ. لیکن جو پیسے خرچ کیے انہوں نے 2 پی آر فرم ہائر کی ہوئی ہیں انہوں نے, تو اس کے رزلٹ, اس کے فروٹس سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں کے سینیٹرز نے, وہاں کے کانگریس مین نے فون کرنے شروع کر دیے ہیں, وہاں کے میڈیا نے انٹرویوز کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ پہلا انٹرویو نہیں ہے, یہ غالباً تیسرا انٹرویو ہے امریکن کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے. اور انہیں اب خوبیاں نظر آئیں گی. ظلم خلیدار پر ہم کئی دفعہ تبرہ کر چکے ہیں یہاں, آپ کو یاد ہے. ان کے دل میں بھی درد اٹھ گیا ہے خان صاحب کا بھی اور تحریک انصاف کا بھی. ان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہاں نظر آ رہی ہیں, افغانستان میں نظر نہیں آتی جو امریکہ کی نیٹو فورسز کر رہی تھیں. انہیں اسرائیل کی جو اسٹیٹ ٹیررزم وہ نظر نہیں آتا, انہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. یہاں کے لیے ان کے پیٹ میں بہت مروڑ اٹھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو یہ اچانک محبت ابل آئی ہے ان کی, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے نیشنل میڈیا میں, ٹاک شوز میں بھی, کہ جی کبھی لڑائی تھی ہی نہیں ان کی, یہ تو بندہ ہی ان کا ہے. اب آپ کو میں ریکال کراؤں, آپ سوچئے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو یہودی ایجنٹ ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ الزام ہے. لیکن یہ کہ اب یہ جو امریکہ کی نیو فاؤنڈ لو ہے یہ بھی کوئی نہ کوئی اثر ضرور رکھے گی آنے والے الیکشن میں, یہ یاد رکھیے گا. اچھا جی ہاں. اچھا, ان کی طرف سے یہ بھی تو آیا نا کہ سماجی معاہدے کی ضرورت ہے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ جو فوج نہیں بلکہ سیاستدان جو ہیں ہونے چاہیے. تو یہ ہوتا تو ہمیشہ یہی ہے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا, ووٹ کو عزت دو. لیکن جو 3 ڈکٹیٹر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, ان کے نزدیک طاقت کا سرچشمہ جو ہے دیٹ از گن, ٹھیک ہے, عوام نہیں ہے. ہیونگ سیڈ آل دس, میرے خیال سے اگر ہم اس کا کنکلوژن نکالنے کی کوشش کریں تو یوں لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا بگننگ آف دا اینڈ, دس از دا بگننگ آف دا ٹرموائل. میرے خیال سے کرائسس ڈیپن ہوگا, بیٹل آف ورڈز بٹوین دا کورٹ اینڈ دا گورنمنٹ, بٹوین دا کورٹ اینڈ دا پی ڈی ایم, بٹوین دا کورٹ اینڈ دا میڈیا, یہ ابھی چلے گی اور خوب چلے گی. وہ کہتے ہیں نا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو آنے والے دنوں میں یہ بیٹل آف نروز اینڈ بیٹل آف ورڈز, ان دونوں کا امتحان ہے. اچھا وقائی صاحب, بریک پہ مجھے جانا ہے, اس سے پہلے میں نے کہا کہ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پر اب یہ فیصلہ کرے گی یا آپ کو یہاں پر پارٹیاں جو ہیں, کہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنا فیصلہ لے لیا, اب پی ڈی ایم مشترکہ طور پر الیکشن میں جانے کا فیصلہ کرے گی یا پھر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اسٹانس؟ دیکھیے جو پی ڈی ایم کا مینڈیٹ ہے یا پی ڈی ایم کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ
سیاسی اتحاد ہے, الیکٹرل اتحاد نہیں ہے. تو یہ پہلے دن سے ہی کبھی بھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ساری پارٹیاں مل کے الیکشن لڑیں گی. اچھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ سلیکٹڈ ایریاز میں ہو سکتی ہے جہاں جس کا کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہے, وہاں دوسری پارٹی اس کے مل خلاف. کے لڑنے کی بات نہیں ہے بخاری صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ چاہے وہ فیصلہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں. دیکھیے کنسنسس سے ابھی تو اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا سب نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ مینس دے آر ناٹ فار دا الیکشن. ٹھیک ہے. وہ میں نے جو صورتحال آپ کو بیان کی ہے وہ کہ ان کیس الیکشنز آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ دس وے اور دیٹ وے, وی آر ان. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی آج 44ویں برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایٹمی پروگرام کے بانی ہیں, جنہوں نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا. یقیناً بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان کی طرف, اور پھر جس طریقے سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یقیناً ایک دکھ بھری داستان ہے جو کہ جب بھی اس کے بارے میں بات کریں تو دلوں کو دکھی کرتی ہے. بلاول بھٹو نے بھی آج بڑی خصوصی اس کے اوپر بات کی ہے. بخاری صاحب 44ویں برسی ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں. یہ اتنی بڑی شخصیت تھی. قائد اعظم کے بعد اگر کوئی آپ کو, یا لیاقت علی خان صاحب کے بعد اگر آپ کو کوئی قداور شخصیت پاکستان میں ملتی ہے تو یقینی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. 3 ان کے احسان ہیں اس قوم کے اوپر جن کا میرا خیال ہے جنریشن بھی جس کے لیے یعنی مشکور رہیں گی. پہلا یہ کہ انہوں نے پاکستان کو پہلا آئین دیا جو متفقہ تھا. اس وقت کی تمام تر اسٹالورٹ اپوزیشن ایسے نام ہیں. میں نے تو چونکہ وہ پوری اسمبلی کی پروسیڈنگ رپورٹ کی ہوئی ہیں جس میں آئین بنا تھا, اس میں ولی خان, مفتی محمود, عبدالستار خان نیازی, حیات شیرپاؤ اور نواب زادہ نصر اللہ جیسے بڑے بڑے سیاستدان موجود تھے. اور اس تمام تر تلخی اور شدید کھینچاتانی کے ماحول میں ایک کانسٹیٹیوشن جیسی دستاویز کو متفقہ پاس کرا دینا بہت کمال کی بات ہے. ایک دوسرا احسان ان کا اس قوم کے اوپر ہے نیوکلیئر پروگرام, جس کے نتیجے میں آج ہم ایک ایٹمی پاور ہے اور ہمارا دفاع جو ہے اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. دس واز ہز برین چائلڈ, اور جن چیزوں کے لیے اس نے جان دی ہے ان میں سے اس کا ایک یہ جرم بھی تھا جسے امریکہ نے معاف نہیں کیا. اور ایک یہاں پر پاکستان میں دوسری اسلامک سمٹ کا انعقاد جو لاہور میں ہوا تھا فروری 1974 میں نے وہ رپورٹ کیا ہوا ہے ایز اے رپورٹر. تو میں نے بھٹو صاحب کی کئی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہوئی ہیں, تو ان کے قد کا بندہ تو بہت مشکل سے آپ کو نظر آئے گا. اچھا بخاری صاحب, آپ نے بڑا کلوز ٹائم, یہ جو آپ نے کہا کہ یقیناً جب آپ رپورٹ کر رہے ہوتے اتنی بڑی بڑی چیزیں, آپ سیاستدانوں کو قریب سے آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو بھی یقیناً ملا ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اس دور میں اتنے پاپولر لیڈر تھے جب سوشل میڈیا کو کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اس دور میں لوگوں تک رسائی, اور پھر وہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو نہیں تھی, کسی اور ذریعے سے بھی نہیں تھی, لوگ خود چل کر ان کے جلسوں میں جایا کر. پرسنالٹی کا میں آپ سے وہ ایک ایسی چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں جس کی وجہ سے لوگ ان کے سیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ کرزمیٹک پرسنالٹی تھے ہی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. وہ نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل ارینا میں بھی ان کا قد کاٹ بہت بڑا تھا. اس کی میں 2-4 مثالیں آپ کو جلدی ٹائم بہت کم ہے, میں آپ کو مثالیں دینے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ کہ یہاں ان کے جلسے جو ہیں وہ چاہے وہ قذافی اسٹیڈیم والا تھا جب وہ شملہ معاہدے کے لیے جا رہے تھے تو اجازت لی تھی انہوں نے لوگوں سے, یا اس کے علاوہ کراچی میں جو جلسے تھے ان کے جلسوں کی تعداد آج بھی کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکا ہے نہ بیٹ کر سکا ہے. صرف ایک ریفلیکشن ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ تھا جب بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی ایگزائل سے لاہور میں 1988 میں 10 اپریل کو, اور پھر اس کے بعد جو لاہور خان صاحب کا جلسہ تھا. یہ 3 بڑے واقعات جو ہیں کوئی بھلا نہیں سکتا, کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا. اب ذرا انٹرنیشنل ارینا کے اندر ان کا جو ٹائم ہمارے پاس بالکل کم, میں بس جلدی سے 2-3 لائنیں نہیں 2-3 باتیں آپ کو سننی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ امریکن نیشنل پریس کلب ہے ایک امریکہ میں, جہاں دنیا کے بہت پائے کے جو رہنما ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو انہیں انوائٹ کیا گیا بھٹو صاحب کو وہاں, تو وہاں بابے بیٹھے ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ایڈیٹرز ہوتے ہیں, چیف ایڈیٹرز ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو آپ سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں یہ وہی سوشلزم ہے جو آپ بلوچستان کے پہاڑوں کے اوپر ٹوز آف دا گن لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ تو بھٹو صاحب کا تاریخی جواب سنیے. اس نے کہا جینٹلمین آئی نو یور ویسٹ از وائلڈ. ان کا ویسٹ وہ ہے جہاں پر کالے امریکن اپاشیز ہیں جن کو وہ مار رہے ہیں پچھلے 400 سال سے. اس نے کہا آئی بلیو یور ویسٹ از وائلڈ بٹ مائن از ٹو وائلڈ. نیکسٹ.
میرے خیال میں this یہ was the caliber of Bhutto یس اس سے deal پتہ with. چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی جی بہت شکریہ بخاری صاحب جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.